الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومطلوبنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر دوستو نوجوان ساتھیو بھائیو، سورۃ الکہف سے رہنمائی لینے کا جو سلسلہ اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے جاری ہے، اس کی آج 20ویں نشست ہے، جس میں انتہائی اہم ترین پہلو پر گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنے کا ارادہ ہے،
सूरत के आगाज में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की हकीकत को बयान करते हुए बड़े साफ लफ्जों में और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ये जो निज़ाम कायनात है, ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, ये जो सारा सिस्टम है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। ये जो पूरी कायनात की खूबसूरतियाँ, रंगीनियाँ और चमक दमक तुझे नजर आ रही है ना, ये सब कुछ एक इम्तिहान और आजमाइश है। ये क्या है? एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। तो बड़े साफ और वाज़ेह लफ्जों में बताया जा रहा है कि ये आरामगाह, अय्याशी का मकाम, ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तो इम्तिहान गाह है। और हमने इसे किसी ने चरागाह समझ रखा है, किसी ने इसको आरामगाह समझ रखा है, किसी ने इसको ऐशो आराम और इशरत का मकाम समझ रखा है। हर कोई अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक दुनिया को इंजॉय कर रहा है। इस बात की तरफ तवज्जो और ख्याल नहीं है कि ये दुनिया का जो सिस्टम और निज़ाम है, ये हकीकत में आजमाइश के लिए है, ये हमारे इम्तिहान के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिए, इसके ज़रिए से हमें आजमा रहे हैं और हमारे इसी इम्तिहान के ऊपर जो नतीजा निकलेगा उसी पे फैसला होगा कि इस बंदे के साथ मुआमला क्या करना है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज ही में बता दिया कि दुनिया की हकीकत तो यह है कि ये एक इम्तिहान के लिए मैंने बनाई है, और वह इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और ये तो लम्हों में चटियल मैदान में बदल जाने वाली जगह है। देखते ही देखते बिल्कुल आंखों के सामने सब कुछ वीराने में बदल सकता है। तो अल्लाह के हाथ में सारा कुछ है। तो अब इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तफसील को एक मखसूस अपने अंदाज से बयान फरमा रहे, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना एक खास स्टाइल और अंदाज है कि अल्लाह ताला बातों को मिसालें दे के समझाते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे दो तरह से होता है समझाने का तरीका। एक तो ये होता है किताबी अंदाज जो होता है ना, किताबों में वहाँ भी एग्जाम्पल होते हैं, सवाल होते हैं। खास तौर पे मैथ्स में, रियाजी में मशकें होती हैं। आगाज में कुछ ना कुछ सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे कुछ सवालात होते हैं जो बताए जा रहे होते हैं कि इस फार्मूले के मुताबिक आगे मश्क के अंदर सवाल आ रहे हैं, तो पहले तुम इस फार्मूले को समझ लो ताकि तुम्हारे लिए मश्क का करना आसान हो जाए। तो मिसाल इसलिए दी जाती है। तो मिसाल बात को समझाने के लिए होती है, आने वाले मरहले और इम्तिहान को आसान करने के लिए होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान आली भी ये है, अल्लाह बातों को मिसालों से समझाते हैं। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस भी ये है कि आप भी बात को मिसाल के जरिए से, बहुत सारी अहादीस आपको मिलेंगी जिसमें अल्लाह के नबी ने मिसालें दे देकर बातों को समझाया। तफसीलात का वक़्त नहीं है, वरना आपको बहुत सारी बातें बता आप सुनते रहते हैं। फ़ज़ाइल आमाल में जो आपको सुनाई जाती हैं हदीस मुख्तसरन फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़, उसमें भी उलमा जो सुनाते हैं, बारहा आपने सुना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि ये भी देखो, एक दरख्त की डंडी को हिलाया, उसके पत्ते गिरे, और आपने फरमाया कि मोमिन बंदा जब नमाज पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने का इस तरह उसके गुनाह झड़ते हैं जिस तरह ये पत्ते झड़ रहे हैं। और इसी तरह आपने फरमाया कि जिसने वो सामने पानी में वुज़ू किया 5 मरतबा या गुस्ल किया, तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल रहेगा? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 5 मरतबा नहा रहा है उसके जिस्म पे मैल कहाँ से रहेगा? तो फरमाया देख लो कि जो 5 बार नहाए उसके जिस्म पे मैल नहीं रहता, जो 5 वक्त नमाज पढ़े उसके वजूद में भी गुनाह बाकी नहीं रहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गुनाहों से पाक फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने असबाब और अपने अंदाज से गुनाहों से इंसान की मग़फ़िरत के मुख्तलिफ ज़राए और बहाने बनाए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिसालों से बात समझाई। मैंने 1-2 मिसालें दी हैं। तो सहाबा किराम में भी इसका रवाज था, वो बात को मिसाल से समझाया करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान भी यही है, कुरान मजीद मिसालों से भरा पड़ा है। जगह जगह अल्लाह ताला बात को आसान करके मिसालों के जरिए से समझाते हैं। आगाज़ कलाम से ही सूरतुल बकरा से आप ले लें तो आपको नजर आएगा अल्लाह मिसालें दे रहे हैं और बात समझा रहे हैं। यहां भी वो जो बात अल्लाह ने सूरत के आगाज में बयान फरमाई थी उसको अब अल्लाह एक मिसाल दे के समझा रहे हैं। तवज्जो कीजिए, आज की गुफ्तगू सारी इसी बात के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी कि दुनिया की हकीकत क्या है और आखिरत का मंजर क्या है। जो दुनिया को हमने समझ रखा है दुनिया वो नहीं है।
دنیا وہ ہے جو بنانے والے نے بتایا، اور آخرت کے بارے میں جس طرح غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت بارے میں نہیں ہے۔ آخرت کچھ اور ہے۔ بنانے والے نے، آخرت کا تعارف کرانے والے نے بڑے ہولناک مناظر اس کے بتائے، اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم بڑا ایزی لے رہے ہیں اس کو، تو یہ بھی بارے میں نہیں ہے، یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کی حقیقت کو اللہ واضح فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا اس کی میں تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ زندگی کی مثال کیا ہے۔ اب اللہ مثال کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے پانی برسا زمین پر، اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر سے نباتات اگے۔ نباتات ہر اگنے والی چیز کو کہتے ہیں، خواہ وہ جھاڑ پھوس ہو، خواہ وہ گھاس ہو، خواہ وہ جھاڑیاں ہوں، خواہ وہ کانٹے دار پودے ہوں، خواہ وہ پھل فروٹ والے ہوں، خواہ وہ اناج اور غلہ ہو، خواہ چھاؤں دینے والے درخت ہوں، جو بھی ہے زمین سے جو چیز اگی اس کو نباتات کہتے ہیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے پودے نکلے، بڑے گنجان، مختلف اختلاط سے بنا، یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے، جڑے ہوئے، ایسے یہ بھی اگا ہوا ہے، ادھر بھی اگا ہوا ہے، یہ کون سا، یہ دوسری قوم پر پھوٹ پڑی، یہ فلاں پودا نکل آیا۔ کئی پودے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ پانی دینے نہیں جاتے، جہاں آپ کھیتی نہیں کرتے، جہاں آپ بیج نہیں ڈالتے، یا پہاڑوں پہ چلا جائیں یہ سارا سبزہ آپ نے اگایا، یا کئی ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں یہ سیر سپاٹا کرنے، تو کیا وہاں پہ کوئی ہل چلا گیا ہے، وہاں پہ کسی نے پانی دیا ہے، وہاں پہ کسی نے جناب بیج ڈالا ہے، کوئی محنت مشقت آپ نے نہیں کی، تو وہ سبزہ کس نے اگایا، وہ سارے نباتات کس نے اگائے، وہ پھل فروٹ، وہ لکڑی، وہاں سے جو بھی آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مثال سمجھیے کہ پانی آسمان سے برسا اور اس نے اس کھیتی کو سیراب کیا، اور زمین سے اگنے والی چیزیں نکلی اور خوب نکلی، فاختلط بہ نبات الارض، زمین بھر گئی اگنے والی چیزوں سے، طرح طرح کی چیزیں، ایسے ایسے پتے اور ایسی ایسی بوٹیاں اور ایسے ایسے پھل اور ایسے ایسے اناج اور ایسی ایسی چیزیں کہ جو انسانی باہو و گمان سے بہت آگے، قدرت نے ان کو جناب زمین کے سینے کو پھاڑ کر نکال دیا، نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر اچانک سے وہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ہوائیں ان کو اڑائے پھر رہی ہیں، ہوا آتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ مثال دے کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا یہ زمین سے جو نکلی چیز، بے شک تم نے محنت نہیں کی لیکن اس چیز نے تو کی نا، زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلی ہے، تو بڑی آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی، خوبصورت لگا جناب، اس میں سبزہ آیا، جو بھی اس کا کلر ہے، اب جناب اس کی خوبصورتی اور اس کا پھل اور سارا کچھ، یہ کسی بھی چیز کو پروان چڑھنے میں کتنا وقت لگا؟ تو اللہ فرمانے پروان چڑھنے میں کتنا ٹائم لگا آپ نے دیکھ لیا، کسی کو 10 سال لگے، کسی کو 5 سال لگے، کسی کو 6 مہینے لگے، کسی کو 3 مہینے لگے، کسی کو اتنا۔ ہر کھیتی کا اپنا ٹائم ہے، ہر درخت کا اپنا ٹائم ہے، پھل دینے کا اپنا وقت ہے، ہر باغ کا اپنا حساب ہے، وقت لگا، لیکن اس کو تباہ ہونے میں کتنا ٹائم لگے؟ اللہ فرماتے ہیں لمحے لگتے۔ چلو تباہ ہونے کو چھوڑو، جب تم اس کو کاٹنے پہ آ جاتے ہو پھر کتنے مہینے لگتے ہیں؟ جس فصل کو تم 6 مہینے میں بوتے ہو، 6 مہینے میں وہ پروان چڑھتی ہے، اس کو کاٹنے میں بھی تمہیں 6 مہینے لگتے ہیں، وہ تو 6 گھنٹے میں ہارویسٹر کے ساتھ وہ مارتے ہو، لو جی ہو گیا کام، یہ ہو گیا ساری کٹائی اور گہائی۔ تو ان لمحوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں آپ اگر کرنا چاہیں تو اللہ چاہے تو پلک جھپکتے میں جو چاہے کرے، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، ایک ہوا آئے اور سب کچھ اڑا کے لے جائے۔ وہی جو جناب کھڑا ہوا تھا ایک پودا یا ایک کومپل یا ایک سٹا، وہ جناب ہوا کا مقابلہ بھی کر رہا تھا اور ماحول اور موسم کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، اور جب اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کی توڑی جناب ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، ہوا کے اندر فضا میں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، کہ کسی بھی چیز کو تم بناتے ہو، سنوارتے ہو، ایک مکان بناتے ہو، ایک بلڈنگ بناتے ہو، ایک کاروبار بناتے ہو، ایک سسٹم تیار کرتے ہو، اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کو ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، یہ مت بھولنا۔ انسان کو لے لو، ایک انسان ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پہلے دن ہی شادی ہو جاتی ہے،
जवान हो जाता है, पहले दिन ही डिग्री उसके सर पे बांध दी जाती है। क्या होता है? वक्त लगता है, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसको कुछ आहिस्ता आहिस्ता शऊर आया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, आहिस्ता आहिस्ता को तरबियत दी, तालीम दी, फलां किया, बड़ा हुआ, परवान चढ़ा, शादी का वक्त आया, शादी हुई, ये हुआ वो हुआ, बच्चे हो, जवान हुए, ये सारा कुछ किस लिए तैयारी हो रही है? तो जिंदा रहने के प्रोग्राम है। फौत होने में कितना टाइम लगता है? मौत आई तो लम्हों की गेम है। अब इसको परवान चढ़ने में तो लगे साल हा साल, और कहानी खत्म होने में लगा एक लम्हा। कहानी खत्म, एक लम्हे में सब कुछ उलट पलट, सारा निजाम समेट दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये तो बड़ी मुश्किल से पाला गया है, इसको तो बड़ी मुश्किल से जवान किया, ये तो जनाब बड़ी, इसके अब्बा जी तो बहुत मुश्किल से कमाते हैं, इसका ये होता है। जब उसकी कहानी खत्म होनी है फिर ये तो नहीं देखा जाता, फिर सबकी लपेट और समेट दिया जाता है। तो अल्लाह यही बता रहे हैं कि भाई जिस चीज को भी परवान चढ़ाया जा रहा है उसके बनने में, उसके सिस्टम में वक्त लगता है, बिगड़ने में तो एक लम्हा नहीं लगता। तो हमारे यहाँ आमतौर पर मिसाल इसके लिए क्या दी जाती है कि वो एक मशहूर सा शेर है कि खुशी के वक्त में आंसू की भी जगह रखना, इस तरह करके है कुछ, कि जब आदमी खुशियों के अंदर हो ना तो उसको थोड़ा सा आंख में आंसू की जगह रखनी चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए कि ये सारी खुशियां लम्हे में खत्म भी हो सकती हैं, ये फना भी हो सकती हैं, ये सब कुछ मिट भी सकता है। तो इसीलिए जब हम बहुत बड़े बड़े कारोबार, बहुत बड़े बड़े मंसूबे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़ा बड़ा निजाम बना के अपने आप में जनाब बड़ी फूटे मार रहे होते हैं कि अब तो जनाब हम स्टैंड हो गए, अब तो स्ट्रांग हो गए, अब तो मेरे इतने बेटे सारे कमाने वाले, सारे पकाने वाले, सारे लाने वाले, ये है हमारा जनाब मुल्क से बाहर कारोबार है, अंदर कारोबार है, ऊपर कारोबार है, नीचे कारोबार है, पूरा जनाब इंसान के दिमाग पे ये छाया हुआ होता है। अल्लाह उस वक्त बंदे को उसकी औकात याद दिलाते हैं कि इतना नहीं भूलना मुझे जितना तुम भूल गए, ये सारा कुछ तो मेरे हाथ में, एक लम्हे में गेम खत्म हो जाए, एक लम्हे में। क्या आपको बताऊं, कितनी जगह ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो करोड़ों कमाते हैं, अरबों में खेलते हैं, लेकिन किसी ऐसी मुसीबत में, ऐसी तकलीफ में, ऐसी परेशानी में मुब्तला होते हैं कि जिसका सलूशन, जिसका हल पैसे से मुमकिन ही नहीं है। अब उसके पास तो कुल कायनात रुपये हैं, बस पैसा है, ताल्लुकात है। प्रॉब्लम ऐसी है कि ना ताल्लुकात से ठीक हो सकती है, ना सिफारिश से ठीक हो सकती है, ना पैसों से ठीक हो सकती है। अब कहां जाए? उसने तो सारी जिंदगी यही कमाया, अब वो लिए लिए फिर रहा है पैसे, उसका मसले का हल नहीं है किसी के पास। तो ये है, अल्लाह जब बंदे को औकात याद दिलाने पे आते हैं तो इसका जरूरी है कि अल्लाह ही याद दिलाए, बंदा आप पे याद रखे अपनी औकात। क्या ख्याल? अपनी औकात को बंदा खुद से याद रखे कि मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं, एक मट्टी से बना हुआ पुतला हूं, एक कतरे से अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया है। किस चीज की आकड़ है, किस चीज का जनाब? अपने रब को भूल बैठे, अपने खालिक को। जो पिछली आयात में जो गुजरा है, तो वो जो 2 बाग वाला बंदा था, उसका जब दिमाग इस दर्जे पे पहुंचा कि मेरा तो कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता, तो वो जिसने याद दिलाया उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा उसको भूल गया जिसने तुझे कतरे से बना के यहां तक पहुंचाया, तू उसकी नाफरमानी कर, उसका इनकार कर रहा है, उसकी कुव्वत और ताकत को भुलाए बैठा है। अब यहां पर भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल देके समझा रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी में जो चीजें भी हम बनाते हैं, सजाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से हम उनको इंजॉय करते हैं, ठीक है, जिस दर्जे में इजाजत दी है शरीयत में कोई हरज नहीं है, लेकिन उसके अंदर खो जाना और उसके बारे में ये ख्याल करना कि ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मेरी स्ट्रगल है, ये तो मैंने बना दी, ये तो सदा रहेगा, कोई सदा सुदा नहीं रहेगा। अल्लाह के बंदो, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले इलाके लम्हों के अंदर जल्जलों के साथ मिलियामेट कर दिए जाते हैं। बहुत से इलाके दुश्मन के हमलों की तबाही और बर्बादी की जद में आके कई कई मंजिला बिल्डिंगें और प्लाजे जो हैं वो जनाब खत्म। तो पिछले दिनों में एक तस्वीर देख रहा था, किसी ने बड़ी शानदार तरीके से डिजाइन की थी। उसने एक तरफ वो बनाई कब्र और एक तरफ बनाया वो लंबा सारा, क्या उसको कहते हैं, बुर्जुल खलीफा, दुबई का सबसे बड़ी बिल्डिंग और ऊंची बिल्डिंग जो है ना वो बनाई है। तो अब वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो है ना जी, ये लंबा सारा जो आपको टावर नजर आ रहा है, ये है बुर्ज खलीफा, और ये जो है ना ये है कब्र खलीफा। ये भी देख लो, यानी उसने जब टावर खड़ा किया तो वो खड़ा कर दिया जो रहती दुनिया तक दुनिया के। क्या बात है कि खलीफा आप किथे लगा फिरता है? वो 4 ईंटों के आसपास जनाब दरमियान में वो मट्टी की ढेरी है। ये है जी हजरत साहब, ये है अंजाम खलीफा।
تو مطلب یہ ہے کہ اب تم جہاں مرضی دوڑ لو اور بھاگ لو، اللہ سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ تو قدرت نے بار بار تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے، انکساری کی جاتی ہے، اپنے رب کو تابعداری سے منایا جاتا ہے، خوش رکھا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو مرضی لے لو۔ تو یہاں پر مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنا نظام کائنات ہے خواہ تمہارا بنایا ہوا ظاہری طور پر یا یہ نظام سجایا ہوا، اس کو ملیمیٹ ہونے میں لمحہ لگتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ رب العزت کے یہ قبضہ قدرت اور اختیارات میں ہے، یہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ایک چیز، اس کے بعد نام لے کر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں دو چیزوں کا۔ آپ بھی ان دو چیزوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے نا۔ دنیا میں کتنا کچھ پایا جاتا ہے، کتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، لیکن دو چیزوں کو اللہ نے بطور خاص نام لے کر مینشن کیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے، بنون بیٹوں کو کہتے ہیں۔ علماء نے اس سے مراد تمام اولاد لی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی مراد ہیں، لیکن ویسے بنون بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ المال والبنون، عام طور پہ لوگ اپنے بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں نا، بیٹیوں پہ کم ہی ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہی۔ وہ جو فخر کرنے والا بھی ہے نا، آج کل یہ بھی بڑی ڈنڈی مار پروگرام ہے نا، وہ جس کے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھی موجود ہوتی ہیں وہ سارا فخر بیٹوں پہ کرے گا، بیٹیوں پہ نہیں کرے گا، اس کو کوئی پراؤڈ شراؤڈ فیل نہیں ہوتا، اس کو کوئی فخر محسوس نہیں ہوتا۔ اور جس کی اکیلی بیٹیاں ہوں تو وہ یعنی 95% تو آپ کو وہ ملیں گے کہ جن کو پراؤڈ شراؤڈ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی فخر شخر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ اور جو چند ایک لوگ ہیں جن کو اس بات کا ایسا، وہ پتی کو فخر کرتے ہیں، جو پتر ہے ہی نہیں اور دھی پہ فخر کرنا ہے، میری دھی پتر آ گئی ہے، نہیں میری تو دھیو پوتر گئی ہے، نہیں میری دھی۔ اب وہ تین پوتر کی ادو ہی کہہ رہے جدو تک پوتر نہیں ہے، یا بیٹا ہو تب سارا فخر بیٹوں پہ۔ یہ فطرت انسانی ہے نا، مزاج ہے۔ تو ورنہ حقیقت میں اللہ نے تو ایسی کوئی تقسیم نہیں کی کہ تم جناب اس پہ غور کرو، اس پہ نہ کرو۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بیٹیاں اللہ سے مانگ کے لی، بلکہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مقام پہ میں نے یہ حدیث بات پڑھی تھی کہ جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے اس کے گھر میں اللہ زیادہ برکت عطا فرماتے، اس طرح کا مفہوم تھا اس کا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد میں اللہ نے سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ تو حضور کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اولاد کا آغاز بیٹی سے ہوا۔ تو اب بیٹی کا پیدا ہونا کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فخر کیا جاتا ہے اولاد پہ، بیٹوں پہ۔ تو اللہ نے دو چیزوں کا نام لے کے بتایا، المال والبنون، مال اور بیٹے یہ زندگی کی زینت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کی آرائش و زیبائش، زندگی کی خوبصورتی، زندگی کا حسن یا مال سے ہوتا ہے یا اولاد سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، مال ہو اور آگے کھانے والی مخلوق نہ ہو تو مال نو کی کرو گے، کہہ رہے دو گے ساری زندگی کوبرا سپ بن کے، شیشناک پروگرام، اور اس کے اوپر آپ پہرا دیتے رہیں گے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ کمائے اور کھائے نہ، کمائے لیکن کھائے نہ، انجوائے نہ کرے، سنبھال کے رکھی جائے، جوڑی جائے جوڑی جائے جوڑی جائے، فرمایا اس کو کوئی اسپیشل بد دعا لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی اسپیشل بد دعا لگی ہوئی ہے کہ خبردار یہ تو یہ کچھ ہے کھادی، بس تو کٹھیاں ہی کرنا ہے، بعد والے آپ ڈان کے جتنا بھی ڈانا ہوئے گا، تو بس صرف راکھی کرنی ہے بیٹھ، اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا اس کو انجوائے کرنا، اس کو استعمال کرنا، یہ بڑی بدقسمتی کی علامت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جب نعمت دے تو اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اس پہ شکر ہونا چاہیے، اس نعمت کے مناسب حال اپنا طرز زندگی اور اپنا لائف سٹائل ہونا چاہیے اللہ کی شکر گزاری کے لیے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا مال، اولاد نہیں دی، تو کس کھاتے گئے وہ مال، کیا کرو گے اس کو؟ ادھا مال تے انہاں مولویاں لے جانا جنا تویتا کے دینے نے،
ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب آپ کو پتہ چلنا اولاد ہی نہیں ہے تو تھی جناب کدے کسے ڈاکٹر کو, کدے کسے مولوی کو, کدے کسے پیر کو, کدے کسے بابے کو, کدے کسے کو, جی کچھ کرو صحیح, کچھ کسے طریقے نال کاکا ہونا چاہیے جی, وہ کاکے تے اللہ دیندا بھائی. اچھا وہ تو دعا بتا سکتے ہیں آپ کو, طریقہ بتا سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی مختصر عمل بتا سکتے ہیں, تو اصل تو سارا کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, قدرت تو اللہ کی ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر مال آپ کے پاس ہے اور انجوائے کرنے والے نہیں ہیں, کھانے والے نہیں ہیں, تو کیا ہوگا, وہ مال آپ کی کسی کھاتے میں نہیں. اور ایک بات میں کہوں, ناراض نہیں ہونا کیونکہ ملٹی قسم کے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ سارے, میں نفسیاتی قسم کی ایک بات کر رہا ہوں اور تجربے اور مشاہدے کی کر رہا ہوں. آگے بھی ایک دو بار کی گستاخی ہلکی پھلکی میں کرتا رہتا ہوں, برداشت کر لیا کرو تھوڑی سی, کہ یہ ایک حقیقت ہے, فیکٹ ہے, جس کے اندر یہ پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. ورنہ میری زندگی کا مشاہدہ ہے, میں نے دیکھا جس کی اولاد نہیں ہوتی اس سے بڑا کنجوس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے, آپ آزما کے دیکھ لیں. مال ہوگا, دولت ہوگی, پیسہ ہوگا, لیکن اس سے بڑا کنجوس بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ بندہ سوچے کہ ادھر کھان پکان والا ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو بہت خرچ کرنا چاہیے بھی, سارے ہی اللہ کے رستے دے دیں, دہی جما ونڈی جما, تو بھی آ جا یار, تو بھی شامی روٹی میرے نال کھائی, تو بھی آ جا یار, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. سوال ہی, لیکن ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اس کی سخاوت دیکھیں, وہ پرلے درجے کا کنجوس ہو. کیوں؟ دل کھلتا ہی اس ٹائم ہے جب اولاد پہ خرچ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک خاص بات رکھی ہے کہ جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے, اولاد پہ خرچ کرتا ہے, اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر خرچ کرنے کی خوب پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر فیاضی اور سخاوت پیدا ہوتی ہے. اور جب جنہیں اپنی اولاد ہی نہیں ہے تو خرچ نہیں کرنا, انہیں دوجیاں دے کی کرنا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھانا تو تینوں بھی نہیں کھانا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی عجیب صورت حال ہوتی ہے. اور آپ اپنے گرد و نواح میں, قرب و جوار میں دیکھیں ذرا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں بولا, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ حقیقت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں مال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ زندگی کا حسن ہے, لیکن اس حسن میں اتنا نہ کھو جانا. زینت کسے کہتے ہیں؟ جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے باجی. زینت اوریجنل حسن کو نہیں کہا جاتا, زینت میک اپ کو ہی کہتے ہیں. زینت کسے کہتے ہیں؟ اور میک اپ کی زندگی کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ چند گھنٹے کی. جتنا مرضی مہنگا کروا لو آپ, 5 لاکھ دے کے کرواؤ, لیکن ہوگا چند گھنٹے کا. منہ دھونے کی دیر ہے بس, ایک باری صابن لیکس لگ گیا منہ تے کہانی ختم, وہ 5 لاکھ روڑ گیا نالی. اب جتنا مرضی مہنگا میک اپ کروا لو, اس میک اپ کی عمر تو چند گھنٹے کی ہوتی ہے, بہت تھوڑی سی. تو زینت کی کیا اوقات ہوتی ہے, کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اپنے لباس پہنا یہ ایکسٹرا حسن ہے. آپ نے کچھ چیز جسم پہ استعمال کی, وہ ایکسٹرا حسن ہے. اس کی اپنی کوئی لمٹ, اس کی خاصیت, اس کے اندر کوئی پائیداری, اس کے اندر کوئی مستقل چیز نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ ایکسٹرا میک اپ ہے. یہ تمہیں نظر آ رہا ہے پیسے ہیں, دولت ہے, یہ مستقل نہیں ہے. یہ اولاد ہے, اولاد کے ہاتھوں جوتے کھاتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا, اولاد کے ہاتھوں مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا, اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے اور کچہریوں میں دھکے کھاتے آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اولاد کے ہاتھوں والدین خجل خراب ہو رہے ہیں. کیوں؟ بتایا جا رہا ہے کہ صرف دیکھنے کو زینت ہے, لمبی امیدیں وابستہ نہ کر لو. نہیں نہیں, میریاں باواں میرے پتر ہے نا, کمانا ہے تو میں کھانا ہے بس, ٹھیک ہے پھر تو کھاٹ ہے. تو ہم اکثر گھر میں بات کرتے ہیں نا, تو اہلیہ میری ایک دن مجھے کہنے لگی, انہوں نے کہا یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی چیز پہ لمبی امیدیں وابستہ نہ کریں, اور جب ہماری امید نہیں ہوگی نا تو امید سے برعکس اگر اچھا ہو جائے گا تو سرپرائز ہوگا. کیا ہوگا؟ سرپرائز. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, آپ بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں پڑھانا ہے, میں لکھانا ہے, میں ایک کرنا ہے, پھر میں ایک کرانا ہے, پھر میں وہ کرانا ہے, پھر میں وہ کرانا ہے. اب آپ کا ایک منصوبہ ہے کہ میرا بیٹا بزنس مین بنے گا, تو بیٹے نے جو تھوڑا آ جائے ہوش آتا کہ نہیں ابا میں تو ٹک ٹاکر بننا, یا پھر میں پونڈ بننا. کی بننا ہے؟ پونڈ. ہوں تھی وہ بنانا چاہتے ہو بزنس مین, وہ بننا چاہتا ہے جناب عاشق صاحب, وہ پونڈ جناب کدے آؤں تو کدے آؤں. ہوں ابا جی کا منصوبہ تو گیا نا جی خوہ کھاتے. اب یہ سارا نظام ختم, اب ساری کہانی اور منصوبہ خوہ کھاتے ختم ہو گیا, برباد ہو گیا. اب کیا ہوا؟ نقصان ہوا نا, امیدیں ٹوٹ گئی, تکلیف ہوئی, شوق لگا کہ یار میں تو کچھ سوچا, میں تو سوچا سی حافظ جی بنانا, میں تو سوچا سی یہ بنانا, میں تو سوچا سی وہ بنانا. جو مرضی آپ سوچ لیں, آپ کے سوچنے سے دنیا چلتی ہے, دنیا تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. تو اب اگر آپ نے سوچ بڑا لیا
اور اس سے نتیجہ برعکس نکلا تو شوق تو لگے گا، تکلیف تو ہوگی، اذیت پہنچے گی. اب سوچیں ہی نہ بڑا، آپ مناسب سا سوچیں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ ان کو اچھا مستقبل عطا فرمائے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے. پھر اگر وہ آپ کا خیال رکھنے لگ جائیں، پھر وہ اگر شام کو آگے روزانہ پوچھیں کہ بھائی آپ کی دوائی تو نہیں ختم ہو گئی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جاؤں، آپ کو آج کس چیز کی آپ نے مجھے فون ہی نہیں کیا، آج تو مجھے بتایا ہی نہیں، آپ کو سرپرائز لگے گا، کمال ہو گئی یار. آپ کی تو یہ امید ہی نہیں تھی، آپ کی امید سے بڑھ کے نتیجہ مل رہا ہے نا آپ کو، تو آپ کو بہت اچھا لگے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو لمبی امیدیں نہ باندھا کرو، نقصان ہوگا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ ایک ایکسٹرا زینت ہے، یہ میک اپ ہے، یہ زندگی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. لیکن اگلی بات سنو جو قرآن کہہ رہا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا باقی نہ مال نے رہنا ہے نہ اولاد میں رہنا ہے، باقی رہنا ہے تو الصالحات، وہ اچھائیاں، وہ نیکیاں، وہ حسن اخلاق، وہ کردار کی خوبیاں، وہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے اچھے معاملات، وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال. والباقیات الصالحات، یہ اچھائیاں جو ہیں یہ باقی رہیں گی، اور باقی بھی رہیں گی، اور خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس یہ تمہاری یہ نیکیاں جو ہیں یہ اجر کے اعتبار سے بھی انتہائی شاندار اور بہترین ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی اس سے اچھی ہیں. جو امیدیں تم مال کے ساتھ لگائے ہوئے ہو، جو تم امیدیں بیٹوں سے لگائے ہوئے ہو، وہ امیدیں اگر تم اپنے اعمال سے وابستہ کر لو، مال سے نہیں، اعمال سے، وہ امیدیں جو مال سے وابستہ کی ہیں نا، وہی امیدیں اگر اپنے اعمال سے وابستہ کر لو گے، تمہاری امیدیں اللہ ٹوٹنے نہیں دے گا. نماز پڑھو اور نیت یہ کر لو کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے نواز دیں گے، تو اللہ نواز دے. قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اور نیت یہ کر لو کہ یہ میرا عمل ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ مجھے ضرور مہربانی کرے، اللہ ضرور مہربانی کرے. کوئی امید اللہ سے اعمال کی بنیاد پہ اگر تم نے وابستہ کر لی، اللہ اس امید کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے والباقیات الصالحات، کہ وہ باقی رہنے والی امیدیں ہیں، وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہیں، جو اعمال کی بنیاد پر اللہ سے وابستہ کی جاتی ہے. اور دنیا امیدوں کو توڑنے کے لیے بنی ہے، میرا اللہ امیدوں کو جوڑنے والا ہے. دنیا سے یاری لگاؤ گے تو امیدیں ٹوٹیں گی، اللہ سے لگاؤ گے تو امیدیں توڑ چڑھ جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے اچھے اچھے کام، ٹھیک ہے نا. تو باقیات الصالحات میں آپ چاہیں تو اسی مال اور بنون، اولاد اور مال کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنا سکتے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اچھے کاموں میں خرچ کر کے. انہیں کہ سارا مولوی میں دے آؤ، ایک ہی آپشن نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ بھی ایک نیا پنگا ہے، میں کھرادا بندہ ہوں، صاف صاف باتیں کرتا ہوں کہ یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جب ہم کہنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نال مولوی بتاتا ہے کہ شام کو آ کے مینوں رسید کٹا دی، اللہ کا راستہ بس یہی رہ گیا. کوئی اللہ کے بندے صرف یہی رہ گیا کہ مدرسے دے کے آنا، مسجد میں دے کے آنا، مولوی کو دے کے آنا، گلے چ پا دینا، بس اللہ کے راستہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ہزاروں طریقے ہیں. کبھی بیٹھو میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے ذرائع بنائے جہاں جہاں پہ اجر و ثواب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے ذرائع اللہ نے ایسے بنائے ہیں جس پہ ایمان والا بندہ خرچ کرے تو اس کی آخرت کا مستقل سرمایہ بن جاتا ہے. بہت سارے ذرائع اور طریقے، لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بس پکی پکائی ٹھیک ہے، جدھر کل آ گیا بوا کھڑکاتا اللہ پڑ گیا تیرے سے بھی احسان کر چڑھے ہوئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اعمال صالحہ، اچھا کردار، مال کو اپنی آخرت کا خزانہ بنا. تو کسی نے پوچھا رہا نا کہ مال کو باقی رکھنا ہے تو کہاں رکھوں، سیف کہاں رکھوں، کون سا بینک، کون سا اکاؤنٹ جہاں پہ مال بڑے بھی، فائدہ بھی ہو، محفوظ بھی رہے، نہ چور کا خطرہ نہ ڈاکو کا خطرہ. تو اللہ والے نے جواب دیا، اس نے کہا پھر اللہ کے پاس رکھا دو، جنہ وہ بتائے گا، کوئی بینک کو نہ منافع دے ہی نہیں سکتا. اضعاف مضاعفہ، فیصدوں کے حساب سے نہیں، گناہ کے حساب سے دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس ذات کا ایک اپنا نظام ہے، چوری والا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی چھین کے تو لے جا نہیں سکتا اسے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا بڑھتا بھی ہے، محفوظ بھی رہتا ہے، اور بعد میں ضرورت پڑنے پہ کام بھی آتا ہے. اور یہاں پہ خرچ کیا ہوا کم بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی نہیں رہتا، غائب بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں کام بھی کوئی نہیں آتا. دنیا میں موج مستی کر کے گزار لیا تو آخرت میں کام نہیں آئے گا. لیکن ہمارا سسٹم الٹ ہے. ہمیں ابھی شام کو کوئی آ کے کہے نا میچ تمہیں مہمان خصوصی بنانا ہے، 5 لاکھ روپیہ دے بھی تیار، تو ساری فوٹو آنی ہے وہ،
ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کو کوئی آدمی نیکی کی ترغیب دے اور آپ کو بتائے کہ ذرا فلاں جگہ پہ یہ کام ہوگا تو لوگوں کے لیے خیر ہو, اچھا سوچنے ہیں آج کی اس دفعہ گنجائش نہیں ہے, آج کی سوچیں گے روزیہ نہیں ہے تم دساں گے تو کر دیں گے, میں تمہیں فون کر دوں تو نہ آئی سر, میں تم آپ ہی دساں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا طرز عمل کہ جہاں ہماری فوٹو لگنی ہے وہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہے. کیوں, وہ سارا یہی رہ جانا ہے. اور جو ہماری آخرت کا سرمایہ بننا باقیات الصالحات, وہ ہم ناپتے ہیں, تولتے ہیں, گنتے ہیں, سوچتے ہیں. شیطان پورا زور لا کے جیب سے تالا لا چڑھتا کہ نہ دہی چنگا رہے گا, مولوی نے آپ ہی کھا جانے نے ہمیں سے نہ ہی لگنا چلا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ, اللہ آخرت کا منظر کشی کر رہے ہیں اور سارا نقشہ کھینچ رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو, مت بھولنا اس دن کو, اس دن کو اچھی طرح سے یاد رکھنا. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. پہاڑوں کو ایک ہوتا ہے چلنا یوں یوں یوں, جیسے کیڑی چلتی ہے نا, ایسے کچھوا چلتا ہے, ایسے ہے. یہ پنجابی والا چلانا ہے, پنجابی چلا کے مارنی ہے, چلا کے سمجھتے ہو, ہوا میں اڑتی ہوئی چیز کو چلانا کہتے ہیں, پھینکنے کو چلانا کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے یوم نسیر الجبال, ایسے خیر سے بنا ہے نا نسیر, ایسے پھر رہے ہوں گے پہاڑ ہوا میں, روئی کے گال. دوسری جگہ پہ کالعہن المنفوش, اللہ فرماتے ہیں جب روئی دھنی جاتی ہے نا, اس کے اندر سے جو باریک باریک ریشے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, تو جس طرح وہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا نا, اتنے وزنی پہاڑ جو ڈائنامٹ اور بڑے بڑے جناب پاورفل قسم کی چیزوں سے بھی تم سے پوری طرح سے نہیں ٹوٹتے. جب میں آؤں گا نا اپنی طاقت سے, تو نسیر الجبال, وہ تمہیں ایسے ہوا اور فضا کے اندر اڑتے اور چلتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا طاقتور ہے یہ. قیامت کا ہولناک منظر ہوگا. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور تم زمین کو دیکھو گے ہم کھلا ہوا میدان بنا دیں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, تم سوچ میں پڑ جاؤ گے, یہاں تو بہت بڑی بلڈنگ, بہت بڑا, یہ کیا ہے, یہ کہاں آ گئے ہم, عجیب منظر. ایسے چٹیل میدان بنا دیا, ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ, اور فرمایا پھر ہم جمع کریں گے ان کو سب کو قبروں سے نکال کر, اور ان میں سے کسی کو بھی فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک بندہ بھی غیر حاضر نہیں ہوگا, ایک بھی کہ کوئی چھپ گیا, کوئی ادھر چلا گیا, نہ جتنے دنیا سے گئے ہوئے ہیں قبروں سے نکال کے میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور پھر اگلا منظر سنیے ذرا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور یہ سب رب کے سامنے, پروردگار کے سامنے ایسے صفیں باندھ کھڑے, ایسے مجمع لگا ہوا ہوگا, انسانوں کا سمندر ہوگا, اربوں لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہم ان سے کہیں گے, کیوں بھائی آ گئے ہو نا موڑ پھر ساڈے کول ہی, لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم سمجھتے تھے کہ مر گئے بس ختم, اب نہیں دوبارہ نہیں بنیں گے, جیسے پہلے تھے ویسا ہی بنا کے لے آئے ہوں گے نہیں تمہیں. کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح کہ تم تھے دنیا میں اسی طرح کا دوبارہ بنا کے تمہیں سامنے لایا کہ نہیں لایا, دوبارہ زندہ کیا یا نہیں کیا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا, تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ وہ وقت تم پہ آئے گا ہی نہیں جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا. ہم بار بار کہتے تھے کہ وہ دن آئے گا, اگر تم زبان سے انکار نہیں بھی کرتے تھے نا تو تمہارے دماغ میں یہ تھا کہ ہمیں بات ڈران دے نہیں اور بھی ہڈی بھی نہیں گل ہے نہیں. فرمایا کہ لگ گیا پتہ, وہ ڈراتے نہیں تھے. وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا, وہ جو حقیقت تھی, وہ سچ میں وہ یہ حقیقت تمہارے سامنے آ گئی نا کہ آج میں نے تمہیں کھڑا کر لیا اپنے دربار میں, آج پھر سے تم آ گئے میرے سامنے. اور پھر اگلا منظر ذرا غور سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, پھر ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ہر خبر پہ نظر کا مطلب اس دن سمجھ آئے گا. یہاں تو آپ کو بڑے چسکے آتے ہیں نا, بڑا مزہ آتا ہے, ہاں ہر خبر پہ نظر, بریکنگ نیوز, سارا کچھ پتا ہے جی, انہوں نے صحیح خبراں دا پتا ہے. اللہ فرماندے نے جڑا مینوں پتا ہے کسی نوں بھی نہیں پتا. وہاں وَوُضِعَ الْكِتَابُ, فرمایا کون سی کتاب؟ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے یوں کھول کے رکھ دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
मुशफिकीना। ओए होए होए। मुजरिमों का नामा अमाल जब उनके सामने रखा जाएगा तो वो मुजरिम उसको देखते ही पुकारेंगे और कहेंगे ओह ये क्या है। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है ना उस नामा अमाल में, वो उससे डर रहे होंगे। मिम्मा फीही, जो कुछ उसमें है उससे डर रहे होंगे। मुशफिकीना मिम्मा फीही, उसके सामने नामा अमाल रखा जाएगा और नामा अमाल देख के ही घबरा जाएंगे। सारा कुछ रिकॉर्ड कर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ फरमाएंगे ਕਿਹੜੀ शै ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ नहीं पता है। मुशफिकीना मिम्मा फीही, उस वक़्त अपने नामा अमाल को देख के वो घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे। डर किस चीज से रहे होंगे कि पेश ही ना हो किसी तरीके नाल नामा अमाल, ये किताब क्लोज ही हो जाए। मिम्मा फीही व यकूलूना, और फिर वो कहेंगे, कौन? मुजरिम। मुजरिम कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। कुरान के लफ्ज़ों पे गौर करो और सोचो यार, ये कोई मौलवी साहब की बात नहीं है, ये कोई आपको डराने वाली इधर उधर की कच्ची पक्की बातें नहीं है। कुरान के अल्फाज हैं कि जब उनके सामने उनका नामा अमाल खुलेगा तो वो मुजरम पहले तो देखते ही घबरा जाएंगे और उसके बाद फिर जब वो खुलेगा तो क्या कहेंगे? हाय हमारी शामत अमाल, हाय ओ मर गए, या वैलतना, ओए अफसोस होए, हाय ओए आ क्यों है, ओए है। जिस तरह बंदा बहुत घबरा के और डर के कहता ना ओए ओए आ क्यों है। फरमाया फिर वो क्या कहेंगे? या वैलतना, हमारी हलाकत, हमारी बर्बादी, वो मर गए हुए। माली हाज़ल किताब, वो है केड़ी किताब ले आंदी जे, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इहदे च कोई शै छड्डी नहीं, ना वड्डी ना छोटी, सारियां लिख छड़ियां ने, सारा कुछ अल्लाह को पता चल गया है। नामा अमाल जब लाया जाएगा तो वो कहेंगे इसमें तो कोई छोटा बड़ा गुनाह ऐसा है ही नहीं जो ना लिखा हो, ये तो सबको रिकॉर्ड कर लिया है, सब कुछ ले। वजदू मा अमिलू हाज़िरा, सारे के सारे अमाल को अपने सामने ऐसे मौजूद पाएंगे, यानी पढ़ते जाएंगे और उनके सामने वो सारा मंजर आता, हाँ ये भी किया, ये भी कीता सी, ये भी कीता सी, ये भी कीता सी। वजदू मा अमिलू हाज़िरा, और अल्लाह फरमाएंगे वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, मैंने कहा था ना ज्यादती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंसाफ होगा। ये तुम क्या करके आए हो, ये हो तुम्हारा नामा अमल। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी को फरमाया, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह नामा अमल दे के ये नहीं कहेंगे कि फरिश्तों इसको बताओ इतनी गलतियां, इतनी नेकियां, इतनी अच्छाइयां, इतने फलां, इतना ना ना। अल्लाह कहेंगे अल्लाह पढ़, अब किताब खोल के पढ़, इक़रा। और मजे की बात यह है जरा कुछ नहीं ना पढ़िया होया अपनी किताब उन्होंने भी पढ़नी आ गई। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाएंगे ये है तुम्हारा नामा अमाल, ये है तुम्हारी किताब, पढ़ इसे, पढ़ता जा, शर्माता जा। मैंने कहा था ना कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था। ये पढ़ जरा, कौन सी चीज है जो इसमें नहीं है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई एक चीज भी मिस है इसमें से। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अल्लाह से टक्कर लेके जीतने वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ एक ही है, वो कौन सा? वो जो मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वाला तरीका, ठीक है ना। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे, पुरानी बात है, गालिबन भुट्टो का दौर था, वो तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर कुछ सख्त बातें कही, हुकूमत का भी रगड़ा निकल गया थोड़ा सा। वो जनाब जो एजेंसियों वाले होते हैं उन्होंने लिखी फटी पेश कर दी अगले दिन, मौलवी साहब के ऊपर पर्चा हो गया। पर्चा हुआ तो हजरत साहब को बुला लिया अदालत में। तो हजरत साहब मस्कीन बंदे थे, गरीब आदमी थे, तो अल्लाह के रास्ते के मुबल्लिग थे, बड़े कमाल के खतीब थे, अल्लाह ने बड़ा इल्म से नवाजा था और गुफ्तगू बड़ी शानदार करते थे। इस्लाह उम्मत के हवाले से बहुत फिक्रमंद शख्सियत थे, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। जिन्होंने सुना है या जानते हैं वो जानते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा मलका अता फरमाया था गुफ्तगू का। तो हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को जब अदालत में पेश किया गया ना, तो अदालत में गए तो जज ने कहा, हाँ जी मौलवी जी ये आपने क्या कहा है, ये क्या है, इसके ऊपर तो इतनी सजा बनती है, ये है वो है। तो मौलाना दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो जज की बात सुन के बरजुस्ता फरमाने लगे कि जज साहब ना कोई वकील है ते ना कोई दलील है,
بس رحم دی اپیل ہے نہ کوئی وکیل ہے تے نہ کوئی دلیل ہے، بس رحم دی اپیل ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، گناہ تو ہم کرتے ہیں، زندگی ہماری گناہوں سے بھری پڑی ہے، تو ہم اپنے رب کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو بسا کے کہ مولا بندے ماڑے نہ تیری جہنم بھگتی جانی ہے ساڈے کو، نہ صاف دیتا جانا ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی کمزوری، ہم بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے، ہو گئی غلطی، حد سے تجاوز بھی کر گئے، بہت سارے کام ایسے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، بہت سارے اعمال منع کیا تھا تو آپ نے پھر بھی ہو گئے، لیکن یا اللہ سوری اینڈ ویری سوری اگین سوری، کیا جاتا ہے آپ کا؟ ہاتھ جوڑ دو، نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے، کوئی بحث نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اس پہ دلیلیں نہیں ہیں، کوئی تعویلیں نہیں پیش کر رہا کہ نہیں نہیں سارے کر دے جی تو میں بھی کر لیا پھر، نہیں، یا اللہ غلطی ہے معاف کر، رحم کی اپیل ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں آ کے کہتا ہے نا کہ چل جان دے تو اتوب تحب العفو فاعف عنا، اس کو معاف کرنا بہت پسند، وہ درگزر کرنے کو پسند کرتا، وہ کہتا ہے چل جان دے یار آ جو گیا ہوں، ہاتھ بھی جوڑن دیا ہے، رو بھی رہا ہے، گھبرایا بھی پیا، شرمندہ بھی ہو رہا ہے، ڈردا بھی پیا، جہنم تو بھی ڈر رہا ہے، میرے تو بھی ڈر رہا ہے، تو جدو اتنا کرن دیا تو بندہ ہے ماڑا بندہ ہے، چل جان چھوڑو۔ تحب العفو، حضور نے بتایا کہ ان کو درگزر کرنا بڑا پسند، ہمیں درگزر کرنا ہے، ہمیں بندہ پکڑنا پسند ہے، اور داڑھ اٹھا گیا ہوں بچ کے جائے کتنے، ہمیں سزا دینا پسند ہے، ہمیں حساب لینا پسند ہے، ہمیں اگلی پچھلی کسریں نکالنا پسند ہے، ہم تو لوگوں کی اولادوں سے ان کے پردادا کا بدلہ لیتے ہیں، ایسے ظالم لوگ ہیں، ہماری نیچر اور فطرت اس طرح کی ہے، اور میرے اللہ آنکھوں کے سامنے ہونے والی بغاوتوں پہ بھی فرماتے چل جان دو، ہوں آ جو گیا معافی جو منگن دیا، گھر آئے بندے تو واپس بھیجی، اپنے گھر آ گئے، رب دے گھر آ کے ہوں نک رگڑ رہا، متھا رگڑ رہا، کہندا جان دے، جو ہن بھی نہ جان دیا تو کدو جان دے، چل جاؤ، کہن جو دیا سبحان ربی اللہ، کہن جو دیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بھی ہو گئی غلطی، چل جان دے معافی دے، نہ پکڑ کر، نہ کر، معاف کر دے، عفو درگزر فرما، تو اللہ درگزر فرما دیتے۔ تو بھئی بات یہ ہے، ایک تو دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اپنے آپ کو دنیا کا اتنا عادی نہ بناؤ، دنیا میں اتنا مگن نہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا تمہاری آخرت کو تباہ کر دے۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، ان کے اوپر محنت کرو، ان کے اندر خوبیاں پیدا کرو، اپنی مال اور اولاد کی انویسٹمنٹ اپنی آخرت کے لیے کرو، اپنے مال کے ذریعے سے بھی آخرت کماؤ، اپنی اولاد کے ذریعے سے بھی آخرت کماؤ، دنیا کے چکر میں اتنا نہ پڑو، اتنا مگن نہ ہو جاؤ، کچھ نہیں، دنیا اتنی کی ملنی ہے جتنے تمہارے مقدر میں، تم دوڑ لگاؤ جو مرضی کرو، ملنی اتنی ہے جتنی تمہارے مقدر میں ہے، لیکن آخرت اتنی ملے گی جتنی محنت کرو گے، یہ یاد رکھنا۔ تو آخرت کے لیے کوشش اور محنت کرنا لازم ہے، اور اللہ رب العزت جو آخرت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، آخرت کے مناظر بتا رہے ہیں، تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کے نہیں کہنا نامہ اعمال دیکھ کے کہ نہیں جی ہون رحم دی اپیل ہے، وہ والی اپیل کام نہیں آنی ہے، ذہن وچ رکھ، یہاں سے پہلے پہلے چلے گا، سانس بند ہونے سے پہلے چانس ہے، سانس سے پہلے پہلے کیا ہے؟ چانس ہے، جب تک سانس تب تک چانس، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک آپ کے پاس گولڈن چانس ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کیا کر لو؟ معافی مانگ لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا